बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के वली ने मट्टी को सोना बना दिया। एक मर्तबा एक खातून हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, हुजूर, मेरी 3 जवान बेटियां हैं जिनकी शादी करनी है, आप मदद फरमाइए। आप रहमतुल्लाहि ताला ने खादिमों से फरमाया, जो कुछ भी आस्ताने में मौजूद है वो खातून को दे दो। खादिमों ने अर्ज़ की, हुजूर, आज कुछ भी बाकी नहीं बचा। ये सुनकर खातून रोने लगी कि मैं बहुत मजबूर हूँ और उम्मीद लेकर आई हूँ। आप रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया, जाओ बाहर से एक मट्टी का बड़ा टुकड़ा उठा लाओ। वो मट्टी का डेला उठा लाई। हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला ने बुलंद आवाज़ से कुल हु वल्लाहु अहद पूरी सूरत पढ़ कर उस पर दम किया तो वो मट्टी का टुकड़ा सोना बन गया। ये देख कर सब हैरान हो गए। खातून खुशी खुशी सोना घर ले गई। खुशी इस बात पर थी कि एक तो सोना मिल गया, साथ में सोना बनाने का तरीका भी मालूम हो गया। उसने सोचा, मैं जब चाहूँगी जितना चाहूँगी सोना बना लिया करूँगी, क्योंकि सोना बनाने का तरीका मुझे भी मालूम हो गया है। घर जाकर उसने भी पाक साफ होकर कुल हु वल्लाहु अहद पूरी सूरत पढ़कर मट्टी के टुकड़े पर दम किया, मगर वो सोना न बन सका। 3 दिन तक वो यही अमल करती रही, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। मट्टी मट्टी रही, सोना ना बनी। थक कर हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला की बारगाह में हाजिर हुई और कहने लगी, हुजूर, आपने एक बार कुल हु वल्लाहु अहद पूरी सूरत पढ़कर मट्टी पर दम किया था तो मट्टी सोना बन गई। मैंने भी यही सूरत पढ़ी, कई बार पढ़ी, बार बार पढ़ी, लेकिन मट्टी सोना ना बन सकी। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाहि ताला फरमाने लगे, तूने अमल तो वही कुछ किया जो मैंने किया था, मगर तेरे मुंह में फ़रीद की ज़ुबान न थी। प्यारे दोस्तों, इस हकायत से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के नेक बंदे परेशानी में मुब्तला गरीबों और मोहताजों की मदद फरमाकर इनकी मदद फरमाते हैं। अगर किसी फ़कीर को देने के लिए कुछ भी मौजूद ना हो, तब भी ये हज़रात फ़कीर को खाली हाथ नहीं लुटाते और अल्लाह ताला के अता करदा इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए मट्टी को सोना बनाकर इनकी मुराद पूरी कर देते हैं। और इस वाक़ये से ये भी हासिल हुआ कि अल्लाह वालों की ज़ुबानों में एक ख़ास असर होता है। अल्लाह पाक ने इन्हें वो मुकाम अता फ़रमाया होता है कि अगर ये निगाह करम फरमा दें तो मट्टी भी सोने में बदल जाती है। ऐसा क्यों ना हो कि अल्लाह पाक अपने इन बंदों को ना सिर्फ अपना कुर्ब ख़ास अता फ़रमाता है, बल्कि इन्हें बुलंद शाने भी अता फ़रमाता है। हज़रत बिश्र हाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला रातों को इतना तवील क़याम फरमाते थे कि थक कर गिर जाते, पाँव पर वर्म आ जाता और फट कर खून बहना शुरू हो जाता, मगर आप नहायत इत्मीनान से इबादत इलाही में मशरूफ़ रहते। आपकी तौबा का वाक़या भी बड़ा अजीब है। आप तौबा करने से पहले शराब निकालने का कारोबार करते थे। मुख्तलिफ़ शहरों में उनके कई कारखाने चलते थे जहाँ कसरत से शराब कशीद की जाती थी। शराब की तजारत से उन्होंने लाखों का नफ़ा हासिल किया। शराब नोशी और शराब खोरी से उनके दिल से खौफ खुदा बिल्कुल महव हो चुका था। एक दिन शराब के कारखाने में जा रहे थे, रास्ते में एक कागज़ का टुकड़ा देखा, उठाया और पढ़ा तो उस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। आप फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं तो इस शान व शौकत से रहूं कि नौकर चाकर महल्लात कारखाने मेरे ताबे हैं और ये पाक नाम कदमों के नीचे। आप फरमाते हैं कि मैं उस कागज़ को घर ले गया, अतर और खुशबू लगाकर बुलंद मुकाम पर रख कर कहा, तेरा मुकाम वो नहीं था, ये है। परवरदिगार आलम को ये बात पसंद आ गई। वो तो रहीम व करीम है। आदमी एक बार किए हुए वादे पर पशेमान होकर आइंदा ना करने का अहद करके उसकी बारगाह में झुक जाए तो उसके आंसुओं का एक कतरा तमाम ज़िंदगी के गुनाहों को धो देने के लिए काफ़ी है। बिशर ने अल्लाह ताला के नाम पाक को बुलंद मुकाम पर रखा। परवरदिगार आलम ने फरमाया, बिशर ने मेरे नाम का एहतराम किया है, अब हम उसे शराब पीने नहीं देंगे। बिशर शराब खाने गया और जूता उतार कर अभी बैठा ही था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। बिशर ने कहा, कौन? उसे कहो ये वक्त मुलाकात का नहीं, फिर किसी वक्त आना। आने वाले ने कहा, बिशर को कहो कि मैं अल्लाह ताला का कासिद हूँ और उसका सलाम लेकर आया हूँ। बिशर ने जब ये सुना तो दिल की दुनिया बदल गई और कहने लगा, मैंने सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानी की और सिर्फ एक कागज़ जिस पर अल्लाह का नाम था उठाया और बुलंद मुकाम पर रखा तो अल्लाह ताला ने सलाम भेजा है। अगर मैं सारी ज़िंदगी उसकी याद में गुजार देता तो उसका फजल व करम कितना अजीम होता। ये सोचा और नंगे पाँव दरवाजे की तरफ दौड़ा। अल्लाह ताला का वो कासिद जो उसी इलाके का एक वली कामिल था, उसने बरकर सीने लगा लिया। फिर बिशर ने तमाम शराब खानों को आग लगा दी और सच्चे दिल से तौबा की। परवरदिगार आलम ने वलियों का शहंशाह बना दिया।
پھر بشر نے ساری زندگی پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، ننگے پاؤں رہتے تھے۔ حافی عربی زبان میں ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ ننگے پاؤں کیوں رہتے ہیں، جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کا سلام آیا تھا تو میں ننگے پاؤں بیٹھا تھا، شاید اللہ تعالیٰ کو میری وہی حالت پسند ہو۔ ایک دفعہ پھر کسی نے پوچھا، آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ آپ نے فرمایا، یہ زمین اللہ تعالیٰ کا فرش ہے اور اللہ کے فرش پر جوتے پہن کر چلنا کس طرح مناسب ہے۔ پروردگار عالم نے بھی اس علاقے کے جانور کو حکم دیا کہ راستے میں پیشاب نہ کریں، کہیں میرے بشر کا پاؤں پلید نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، جنہیں بہلول دانا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ 5ویں عباسی خلیفہ ہارون رشید کے دور مارچ 766 عیسوی سے مارچ 809 عیسوی میں ایک فلاسفر، ولی کامل اور تارک الدنیا درویش کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ ان کا کوئی گھر یا ٹھکانہ نہیں تھا، شہر میں ننگے پاؤں پھرتے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب بھی لکھا ہے، کیونکہ وہ عشق الہی میں گم اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف التفات کرتے، لیکن جب بھی عوام الناس کی طرف متوجہ ہوتے تو حکمت و دنائی کی بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرتے۔ کوفہ میں پیدا ہونے والے حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اصل نام وہب تھا اور تعلق عرب قبیلہ بنو امان سے تھا۔ ان کے والد چھٹے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے، لیکن کچھ وقت 7ویں امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی صحبت میں بھی گزارا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ کا شمار بھی امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پیروکاروں میں ہوتا تھا۔ جب خلیفہ ہارون رشید نے حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کو قید کرنے کے بعد ان کے تابعین کے خلاف کارروائیاں شروع کی تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالیٰ اور کچھ دوسرے لوگوں نے امام صاحب سے قید خانے میں ملاقات کر کے آئندہ لاہ عمل کے لیے ہدایات مانگی، لیکن امام صاحب نے جواب میں صرف ایک لفظ جیم لکھ کر اپنے عقیدت مندوں کے حوالے کر دیا۔ ہر شخص نے جیم کو اپنے اپنے انداز میں لیا، کچھ نے اسے جلا وطن سمجھا اور بعض نے اس کا معنی جبل یعنی پہاڑوں میں روپوشی لیا، لیکن حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے جنون یعنی مجنونیت میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے اپنی شاہانہ زندگی ترک کی اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گلیوں میں نکل آئے۔ خلیفہ ہارون رشید سے ان کی ملاقات 188 ہجری میں سفر حج کے دوران کوفہ میں ہوئی، جس کا ذکر امام ابن کثیر نے بھی کیا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہارون رشید کو جو نصیحتیں کی، ان سے متاثر ہو کر وہ انہیں اپنے ساتھ بغداد لے آیا، اور پھر حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ٹھکانہ بغداد کی گلیوں میں ہی رہا، اور حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مزار بھی بغداد میں ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے گیلی ریت کی ڈیریاں بنا رہے تھے، اور ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جروکے سے بڑے انہماک کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈیری بناتے اور پھر خود ہی اسے مسمار کر دیتے۔ ملکہ جروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کنارے آ گئی اور پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ادائے بے نیازی سے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو فروخت کرو گے؟ بہلول رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں بتاتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ مالکہ نے پوچھا، بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بے ساختہ کہا، 3 درہم۔ بعض لوگوں نے 1 درہم بھی لکھا ہے۔ ملکہ کے حکم پر بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ کو 3 درہم اسی وقت ادا کر دیے گئے۔ یہ واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون رشید کو بتایا، جسے خلیفہ نے مذاق میں ٹال دیا، لیکن رات کو خلیفہ ہارون رشید نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، جن میں آبشاروں کے علاوہ خوبصورت محلات بھی شامل تھے۔ سرخ یاقوت کے ایک محل پر اس نے زبیدہ کا نام لکھا دیکھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا، دربار نے اسے روک لیا۔ ہارون رشید کہنے لگا، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربار نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ہے، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ جب دربار نے ہارون رشید کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن بیدار ہونے پر خیال آیا کہ اللہ رب العزت نے زبیدہ کے حق میں حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ کی دعا قبول کر لی ہے۔ چنانچہ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلی شام وہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتا دریا کنارے پہنچ گیا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے تھے۔ ہارون رشید نے پوچھا، کیا کر رہے ہیں؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا، بیچو گے؟
تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، میں بتاتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ہارون رشید نے سوال کیا کہ بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تیری پوری سلطنت۔ ہارون رشید نے کہا اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا خلیفہ کل بن دیکھ کے معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو۔ خلیفہ یہ سن کر مایوسی سے گھٹنوں کے بل حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں لیکن مجھے ایک محل دے دیں۔ جب بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا کہ میں تمہاری سلطنت کا کیا کروں گا، اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، میں اس محل کو بھی تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ معروف بزرگ سیدنا شیریں سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بار مجھے قبرستان جانا ہوا، وہاں میں نے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ ایک قبر کے قریب بیٹھے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جواب ملا میں ایسی قوم کے پاس ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی اور اگر میں غائب ہو جاؤں تو وہ میری غیبت بھی نہیں کرتے۔ ایک دن حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ بازار میں بیٹھے تھے کہ کسی شخص نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بندوں کی اور اللہ کی صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا پھر کیا بنا؟ بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ کچھ عرصے بعد اسی شخص کا ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ قریب جا کر پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا پھر کیا بنا؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندے تو مان رہے ہیں مگر آج اللہ نہیں مان رہا۔ ناظرین حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ایسے درجنوں واقعات اور دنائی کی باتیں منسوب ہیں۔ جنتی محل کا پروانہ۔ خلیفہ ہارون رشید کی زوجہ زبیدہ خاتون ایک نیک اور بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ سے بے حد عقیدت و محبت رکھنے والی خاتون تھی۔ ایک مرتبہ یہ کنیزوں کے ہمراہ کہیں جا رہی تھی۔ دوران سفر ایک وادی میں انہوں نے دیکھا کہ سلطان العاشقین حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ پتھر کے ٹکڑوں کو جمع کر کے کچھ بنا رہے ہیں۔ یہ اپنی سواری سے اتری اور حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ادب سے کھڑی ہو گئی، مگر آپ نے ان کی جانب بالکل بھی توجہ نہ فرمائی۔ زبیدہ خاتون نے ہمت کر کے پوچھا حضور آپ کیا بنا رہے ہیں؟ فرمایا جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ زبیدہ خاتون نے دوبارہ سوال کیا کیا جنت کا یہ محل میرے ہاتھ فروخت کریں گے؟ ارشاد فرمایا ضرور فروخت کروں گا۔ اس جواب پر زبیدہ خاتون کی روح جھوم اٹھی۔ اسی پر امید لہجے میں پھر سوال کیا کتنی قیمت پر؟ جواب دیا 1 درہم پر۔ جواب سنتے ہی زبیدہ خاتون نے فوراً قیمت پیش کر دی۔ قیمت ادا ہونے کے بعد حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک لکڑی اٹھائی اور مٹی کے ایک چھوٹے سے گھر کے گرد لکیر کھینچتے ہوئے فرمایا میں نے جنت کا یہ محل 1 درہم کے بدلے زبیدہ خاتون کے ہاتھ بیچ دیا۔ یہ سنتے ہی زبیدہ خاتون اس یقین کی خوشی میں سرشار ہو گئی کہ جیتے جی جنت کا پروانہ مل گیا۔ چنانچہ یہ خوشخبری پا کر زبیدہ خاتون شاہی محل کی جانب روانہ ہو گئی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، ابھی آپ نماز تہجد اور مناجات سے فارغ ہو کر لیٹی ہی تھی کہ اچانک ہارون رشید آئے اور زبیدہ خاتون سے کہنے لگے کہ آج جب میں نماز تہجد پڑھ کر لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک باغ کی سیر کر رہا ہوں۔ میرے پوچھنے پر کسی نے بتایا کہ یہ جنت الفردوس ہے۔ میں نے وہاں ایک بلند دروازے پر سبز رنگ میں زبیدہ خاتون لکھا ہوا دیکھا۔ میں اس پر امید پر اس محل میں داخل ہو گیا کہ شاید میرا نام بھی لکھا ہو۔ میں میلوں دور نکل گیا مگر میں نے ہر جگہ آپ کا نام ہی لکھا دیکھا۔ ہارون رشید نے زبیدہ خاتون سے اس کے متعلق دریافت کیا تو زبیدہ خاتون نے انہیں گزشتہ شام پیش آنے والا واقعہ سنایا۔ ہارون رشید نے کہا مجھے بھی حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس لے چلو۔ چنانچہ زبیدہ خاتون انہیں بھی حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے گئی۔ حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ پہلے کی طرح اب بھی ایک ویرانے میں مٹی کے گھر بنانے میں مشغول تھے۔ ہارون رشید حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ادب سے سلام کیا اور حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ سے
جنتی محل کی قیمت پوچھی۔ حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی قیمت تیری پوری سلطنت ہے۔ ہارون رشید نے حیرت سے عرض کی حضور جنتی محل کی قیمت اچانک اتنی زیادہ کیسے ہو گئی؟ حالانکہ میری زوجہ کو تو آپ نے 1 درہم میں ہی فروخت فرما دیا تھا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر دیتے ہوئے فرمایا زبیدہ خاتون جنت دیکھ کر نہیں آئی تھی جبکہ تم تو جنت کا نظارہ کر کے آ رہے ہو۔ یہ سن کر ہارون رشید کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ عرض کی حضور سلطنت دے کر قیمت چکانے کے لیے تیار ہوں، بس جنت کا پروانہ عطا کر دیجیے۔ حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تیری سلطنت کا کیا کروں گا؟ سلطنت کے لیے تو میری ٹھوکروں میں بھی جگہ نہیں، جا اپنی سلطنت بھی لے جا اور جنت کا پروانہ بھی رکھ لے۔ ناظرین و سامعین اکرام، سنا آپ نے کہ حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مقام ولایت بارگاہ خداوندی میں کس قدر بلند و بالا تھا۔ آپ چاہتے تو اپنے لیے ڈھیر سارا خزانہ اکٹھا کر لیتے اور عیش و راحت کی زندگی گزارتے، مگر قربان جائیں ان کے بااختیار ہونے کے باوجود آپ نے اپنے لیے کچھ بھی باقی نہ رکھا۔ البتہ جسے چاہتے اسے رب کریم کی جنت میں موجود عالی شان جنتی محل میں سے جنتی محل عطا فرما دیا کرتے تھے۔ بغداد شریف میں ایک پارسا عورت رہتی تھی۔ اس زمانے میں ایک کفن چور بھی رہا کرتا تھا۔ جب وہ پارسا عورت اس دنیا سے رخصت ہوئی تو چور نے بھی اس کا نماز جنازہ پڑھا تاکہ عورت کی قبر دیکھ سکے۔ جب رات ہوئی تو وہ کفن چور اس پارسا عورت کی قبر پر گیا اور قبر کھودی۔ جب اس نے کفن کو ہاتھ لگایا تو اس پارسا عورت نے چور کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اللہ کی شان ہے کہ ایک جنتی کسی دوسرے جنتی کا کفن چرا رہا ہے۔ یہ بات سن کر کفن چور لرز گیا اور کہنے لگا کہ اے پارسا بی بی، تیرے جنتی ہونے میں تو کوئی شک نہیں، لیکن میں نے تو ساری زندگی مردوں کے کفن چرائے ہیں، میں کیسے جنتی ہو سکتا ہوں؟ اس پر وہ عورت بولی اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا ہے، اور جس نے میرا جنازہ پڑھا اللہ رب العزت نے اسے بھی بخش دیا ہے، اور تو نے بھی میرا جنازہ پڑھا ہے۔ اس پر کفن چور شرمندہ ہوا اور اس نے توبہ کی اور وہ اپنے زمانے کا کتب بن گیا۔ ایک بزرگ جن کا نام حضرت سیدنا ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اکثر ہماری محفل میں آیا کرتا تھا مگر اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا تم اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے اس راز سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا اگر آپ امان عطا فرمائیں تو میں اپنا معاملہ پیش کرتا ہوں۔ میں نے کہا بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ اجازت ملنے پر اس نے اپنی داستان کچھ اس طرح سنائی کہ میں کفن چور تھا، میں نے کئی قبروں سے کفن چرائے، جب بھی کسی نئی قبر کے متعلق معلوم ہوتا فوراً وہاں پہنچ کر کفن چرا لاتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا، جب اسے دفنایا گیا تو میں رات کو قبرستان پہنچا اور قبر کھودنا شروع کی۔ جب اینٹیں ہٹا کر کفن کی ایک چادر نکالی اور دوسری چادر کھینچنے لگا تو اچانک اس عورت کے بے جان جسم نے حرکت کی اور چادر کو تھام لیا۔ میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ تم مجھ پر غالب آ جاؤ گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پوری قوت کے ساتھ کفن کھینچنے لگا۔ یکا یک عورت نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا۔ درد کی شدت سے میں بے قرار ہو گیا اور میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن ہونے لگی۔ یہ کہہ کر اس کفن چور نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے گال پر انگلیوں کے نشان بالکل واضح تھے۔ میں نے کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ تو اس نے کہا پھر میں نے چادر واپس اس عورت پر ڈال دی اور جلدی جلدی قبر پر مٹی ڈال کر برابر کر دیا اور پختہ ارادہ کیا کہ جب تک زندہ رہوں گا کبھی بھی کفن نہیں چراؤں گا۔ اللہ رب العزت میرے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کفن چور کا سارا واقعہ لکھ کر میں نے حضرت سیدنا امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے یہ جواب لکھ کر بھیجا تیرا بھلا ہو، اس سے پوچھ جو مسلمان قبلہ روح دفنائے گے کیا سب کے چہرے قبلہ سمت ہی تھے یا قبلے سے پھر چکے تھے؟ میں نے کفن چور سے جب یہ سوال کیا تو اس نے کہا میں نے جن لوگوں کے کفن چرائے ان میں سے اکثر کے چہرے قبلے سے پھر چکے تھے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ بات لکھ کر
حضرت امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بھیجی تو انہوں نے جواباً یہ تحریر بھجوائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اسحاق، جن لوگوں کے چہرے قبلہ سے پھر چکے تھے ان کا خاتمہ سنت پر نہیں ہوا، اللہ عز و جل ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر فرمائے۔ 7ویں صدی ہجری کی ایک دوپہر ڈل رہی تھی کہ درویشوں کا ایک قافلہ مختلف علاقوں میں نیکی کی دعوت دیتا ہوا باب الاسلام سندھ کے ایک علاقے میں پہنچا۔ ان دنوں باب الاسلام سندھ برائیوں اور بدکاریوں کی اماج کا تھا، ہر طرف گناہوں کا دور دورہ تھا۔ اس علاقے میں خاص طور پر کفر و شرک اور فحاشی اور بدکاری عام تھی۔ بعض علاقے تو ایسے تھے کہ جہاں مسلمانوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ دینی معلومات نہ ہونے کے باعث لوگ زندگی کے ہر شعبے میں بے راہ روی اور معاشرتی برائیوں کا شکار تھے۔ لوگوں کی اخلاقی حالت ابتر تھی، اسی وجہ سے جگہ جگہ برائی کے اڈے قائم تھے۔ درویشوں کا یہ قافلہ ایک ایسے محلے میں ٹھہرا جہاں ہر طرف چہل پہل تھی۔ شام ڈلتے ہی چراغ روشن ہونے لگے، شام نے رات کا لبادہ اوڑھا تو گانے بجنے لگے، عورتیں سر عام گناہوں کی دعوت دینے لگی، نوجوان گناہوں کی طرف کھینچتے چلے جا رہے تھے۔ یاد الہی میں مگن درویش یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور اپنے امیر قافلہ سے عرض کرنے لگے، حضور یہاں قیام کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں، کہیں اور چلتے ہیں، یہ تو بہت ہی بری جگہ ہے۔ امیر قافلہ نے فرمایا، ہم یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ بھیجے گئے ہیں۔ امیر قافلہ کا جواب سن کر درویش مطمئن ہو گئے۔ جوں توں رات گزری، صبح گناہوں کا بازار سرد پڑ چکا تھا۔ اگلی رات درویش یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بازار میں کل جیسی رونق نہ تھی، دوسری طرف برائی کے اڈوں پر بھی اوس پڑ چکی تھی۔ جو بھی آتا محلے میں داخل ہوتے ہی الٹے پاؤں واپس لوٹ جاتا۔ اب تو یہ معمول ہی بن گیا، بازار کی رونقیں ختم ہونے لگی۔ ایک دن ساری عورتیں جمع ہوئی اور کہنے لگی، جس دن سے یہ درویش یہاں آئے ہیں ہمارا تو کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا ہے، انہیں یہاں سے نکالو ورنہ ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ وہ ان درویشوں کے پاس آئی اور کہا، بابا آپ صوفی لوگ ہیں، یہاں آپ کا کیا کام ہے؟ یہ گناہوں کی جگہ ہے، یہاں سے چلے جائیں، آپ کی وجہ سے ہمارا کام بند ہو رہا ہے۔ درویشوں کے امیر قافلہ نے فرمایا، ہم یہاں جانے کے لیے نہیں آئے، اب تو ہمارا مزار بھی یہیں بنے گا، البتہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو تم یہاں سے چلی جاؤ۔ امیر قافلہ کا جواب سن کر انہیں پریشانی لاحق ہوئی، چونکہ بڑے بڑے زمیندار یہاں تک کہ خود راجہ بھی ان گناہوں میں شریک تھا، لہٰذا انہوں نے راجہ کو شکایت کر دی۔ راجہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا، درویشوں سے کہو یہاں سے چلے جائیں ورنہ انہیں زبردستی نکال دیا جائے گا۔ راجہ کا حکم پاتے ہی سپاہی درویشوں کے قافلے کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی قریب ہی نہ پہنچے تھے کہ اچانک ان کے پاؤں زمین نے پکڑ لیے۔ سپاہیوں نے قدم اٹھانے کے لیے بہت جتن کیے مگر بے سود۔ انہوں نے واپس پلٹنے کی کوشش کی تو زمین نے پاؤں چھوڑ دیے۔ سپاہی گھبرا کر واپس لوٹ گئے۔ وہ عورتیں حیرت میں ڈوبی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ان کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور وہ دلی طور پر اس بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی معتقد ہو چکی تھی۔ بے ساختہ اس بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ جو کہ اس قافلے کے امیر بھی تھے، ان کے قدموں میں گر کر طائب ہو گئی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ ان کی دیکھا دیکھی مرد بھی ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دست حق پرست پر طائب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بلند رتبہ درویش کون تھے؟ جی ہاں، یہ کوئی اور نہیں بلکہ باب الاسلام سندھ کی پہچان حضرت لال شہباز قلندر سید محمد عثمان کاظمی حنفی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے، اور دوسرے درویش آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید اور خادم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سہون شریف ضلع داؤد باب الاسلام سندھ تشریف لا کر کفر و شرک کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو اسلام کی پاکیزہ اصولوں سے روشناس کرایا اور اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی آمد سے باب الاسلام سندھ میں اسلام کی روشنی پھیلتی چلی گئی۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اور تاثیر دعوت پر جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے اور اللہ عز و جل کے احکامات اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتوں کی روشنی میں زندگی بسر کرنے لگے۔ ولادت اور سلسلہ نسب: حضرت سیدنا لال شہباز قلندر محمد عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالیٰ سادات اکرام کے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ولادت باسعادت مشہور قول کے مطابق 538 ہجری بمطابق 1143 عیسوی میں آذربائی جان کے قصبہ مروند میں ہوئی۔ اسی مناسبت سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو مروندی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام سید محمد عثمان ہے، جبکہ آپ اپنے لقب لال شہباز سے مشہور ہیں۔
ہر صاحب ایمان شخص اللہ جل جلالہ سے محبت کا دم بھرتا ہے اور اس کی دوستی و کرم نوازی کا متلاشی رہتا ہے، مگر یہ دوستی اسی خوش قسمت مسلمان کے حصے میں آتی ہے جس کو وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جنہیں اللہ رب العزت اپنا دوست بنا لے تو ان کا ذکر اس دنیا سے جانے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ اولیاء کرام کے شب و روز اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری والے کاموں میں بسر ہوتے ہیں، اور ان نفوس قدسیہ کا دامن گناہوں کی آلودگیوں سے صاف و شفاف رہتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں دیگر فضائل و کمالات اور اختیارات عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ نہ صرف انہیں اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے بلکہ ان کے سروں پر اپنی ولایت کا روشن تاج سجا کر دنیا میں انہیں کرامات اور آخرت میں جنت جیسی عظیم و شان نعمت انعام کی صورت میں عطا فرماتا ہے اور اپنی رضا کے تمغہ امتیاز سے نوازتا ہے۔ انہی خوش نصیب اولیاء کرام کی فہرست میں دوسری صدی کی عظیم شخصیت حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہیں، جن کے فیضان سے آج بھی بالخصوص کراچی اور بالعموم پاکستان بھر کے عاشقان رسول فیضیاب ہو رہے ہیں۔ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ 98 ہجری میں اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا تعلق اہل بیت اطہار کے گھرانے سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم کا نام حضرت سید محمد نفس زکیہ تھا، جو کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد صاحب کے زیر سایہ مدینہ منورہ میں ہی ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علم حدیث میں ماہر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ میں علم کے جوہر موجود تھے۔ آپ نے اپنے علم کی روشنیوں سے کئی لوگوں کو منور کیا۔ آپ سندھ میں 12 برس تک اسلام کی تبلیغ میں مشغول رہے اور مقامی آبادی کے سینکڑوں لوگوں کو اسلام سے مشرف کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نہایت عابد و زاہد، متقی، بلند ہمت، دین کا درد رکھنے والے اور لوگوں پر انتہائی شفیق اور مہربان تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا شمار تابعین یا تبع تابعین میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اخلاق کریمہ سے بہت سے لوگ متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اندرون سندھ پاکستان میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی آمد 2 ہجری میں ہوئی۔ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ سندھ میں داخل ہونے والے پہلے سادات گھرانے کے بزرگ و مبلغ تھے۔ 20 ذوالحجہ 151 ہجری میں آپ شہید ہوئے۔ کراچی کے ساحلی علاقے کفٹن میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مزار پر انوار اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور اپنی نورانیت اور برکت سے اس شہر کو خصوصاً اور پورے پاکستان کو عموماً اپنی رحمت میں لیے ہوئے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر انوار پر آنے والے زائرین کو دلی سکون حاصل ہوتا ہے اور مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زندگی کا اکثر راہ خدا میں جہاد اور دین اسلام کی تبلیغ سربلندی کے لیے گزرا۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب غازی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ 760 عیسوی میں 400 افراد کے قافلے پر مشتمل لوگوں کے ساتھ سندھ میں تشریف لائے۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ خطہ سندھ کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے سندھ کی دھرتی کو اپنے قدموں کی برکت سے نوازا اور یہاں لوگوں کو کفر و شرک کی ناپاکیوں سے نکال کر اسلام کی روشن تعلیمات سے آگاہ کیا اور رب ذوالجلال کی وحدانیت اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا عاشق بنایا۔ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت کی کتابوں میں آپ کی مشہور کرامات میں سے ایک کرامت جو آج بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مزار پر انوار کے پہلو میں ہے وہ میٹھے پانی کا کنواں ہے، جس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا تو آپ کے مریدین آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر انوار کے پاس رہے، کہیں دشمن آپ کے جسم مبارک کو نکال کر نہ لے جائیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مزار اونچائی پر تھا، اس لیے مریدوں کو پانی لینے جانے میں پریشانی تھی، تو مریدین نے آپ کے وسیلے سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی تو ایک مرید کے خواب میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور دعا کی قبولیت کی خوشخبری دی کہ اللہ رب العزت نے تمہاری دعا قبول فرما لی اور آپ کے مزار پر انوار کے پاؤں کی جانب سے ایک میٹھے پانی کا کنواں جاری ہو گیا۔ آج بھی اس کنویں کے پانی سے ہزاروں لوگ سیراب ہوتے ہیں اور کئی بیماریوں کو شفا نصیب ہوتی ہے، کئی غمزدوں کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ایک متقی و پرہیزگار شخص کی نماز جنازہ میں شریک ہوا۔ اسے بصرہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ تدفین کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔
اور میں قریبی جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور کرتا رہا۔ ایک جگہ بہت گھنے درخت تھے۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو ان درختوں کے پیچھے ایک غار نظر آئی۔ میں نے اپنے دل میں کہا شاید یہ غار ڈاکوؤں اور لٹیروں کی اماج گاہ ہے۔ جب میں اس غار کے قریب گیا تو دیکھا کہ وہاں نورانی چہرے والا ایک حسین و جمیل نوجوان اون کا جبہ پہنے بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا تھا۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس نوجوان نے رکوع و سجود کے بعد سلام پھیرا اور میری جانب متوجہ ہوا۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس سے پوچھا اے میرے بھائی، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اس نے کہا میں ملک شام کا رہائشی ہوں۔ میں نے پوچھا آپ شام سے بصرہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ اس نے جواب دیا میں نے سنا تھا کہ بصرہ اور اس کے قریبی علاقوں میں عابدین و زاہدین اور باعمل علماء کرام رحمہ اللہ تعالی بہت زیادہ ہیں، چنانچہ میں شام سے بصرہ چلا آیا تاکہ ان اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالی سے اکتساب فیض کر سکوں اور ان سے علم و عمل سیکھوں۔ میں نے اس سے پوچھا اے بندہ خدا، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کس طرح ہوتا ہے؟ یہاں جنگل میں تمہیں کھانا کیسے میسر آتا ہوگا؟ اس نے جواب دیا جب بھوک لگتی ہے تو درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں، اور جب پیاس محسوس ہوتی ہے تو جنگل میں موجود تالابوں سے پانی پی لیتا ہوں۔ میں نے کہا اے نوجوان، میری خواہش ہے کہ میں تمہیں عمدہ آٹے کی 2 روٹیاں پیش کر دیا کروں تاکہ تم انہیں کھا کر عبادت پر قوت حاصل کر سکو۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا ایسی باتیں چھوڑو، میں نے کئی سالوں سے کھانا نہیں کھایا، پتے کھا کر ہی گزارا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اے میرے بھائی، اگر تم ہمارے کھانے کو قبول کر لو گے تو ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ تم ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ قبول کر لو تاکہ ہمیں برکتیں حاصل ہوں۔ وہ نوجوان بولا اچھا اگر تم ضد کر رہے ہو تو جو کے بغیر چھنے آٹے کی 2 روٹیاں لے آؤ اور سالن کی جگہ نمک لانا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں اس نوجوان کے پاس سے چلا آیا اور جو کے بغیر چھنے آٹے کی 2 روٹیاں پکوائی اور ان پر نمک رکھا اور واپس اسی جنگل کی طرف چل دیا۔ جب میں غار کے قریب پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں بہت حیران ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک خون خوار شیر غار کے قریب بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے دل میں کہا ایسا نہ ہو کہ اس خون خوار درندے نے اس نوجوان کو مار ڈالا ہو۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ پھر میں ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو گیا جہاں سے غار کا اندرونی حصہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ وہ نوجوان صحیح سلامت ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہے۔ میں نے بلند آواز سے اسے پکارا اے میرے بھائی، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اپنے آس پاس کے حالات سے بے خبر ہے؟ شاید عبادت الہی میں مشغولیت کی وجہ سے تجھے باہر کے حالات کی خبر نہیں۔ میری یہ آواز سن کر اس نوجوان نے نماز میں تخفیف کی اور سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگا اے اللہ کے بندے، تم نے ایسی کیا چیز دیکھ لی ہے جس کی وجہ سے تم اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ تو میں نے کہا وہ دیکھو، غار کے دہانے پر ایک خون خوار شیر گات لگائے بیٹھا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ وہ ابھی حملہ کر دے گا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا اے خدا کے بندے، اگر تو اس ذات سے ڈرتا ہے جس نے اس شیر کو پیدا کیا ہے تو یہ تیرے لیے بہت بہتر تھا۔ پھر اس نوجوان نے شیر کی طرف توجہ کی اور کہا اے درندے، بے شک تو اللہ تعالیٰ کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اگر تجھے بارگاہ خداوندی سے حکم ملا ہے کہ تو مجھے کوئی نقصان پہنچائے تو میں تجھے روکنے کی قدرت نہیں رکھتا، اور اگر تجھے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہیں ملا تو پھر مجھے تیرا کوئی خوف نہیں۔ پھر تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، تو خواہ مخواہ میری اور میرے بھائی کی ملاقات میں حائل ہو رہا ہے۔ ابھی اس نیک نوجوان نے اپنی بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ وہ شیر دم ہلاتا ہوا وہاں سے اس طرح بھاگا جیسے اسے اپنا کوئی شکار نظر آ گیا ہو۔ جب شیر وہاں سے چلا گیا تو میں اس نوجوان کے پاس آیا اور یہ کہتے ہوئے 2 روٹیاں اس کے سامنے رکھ دی کہ اے میرے دوست، جو چیز تو نے طلب کی تھی وہ حاضر ہے۔ اس نے روٹیاں لی اور انہیں حسرت بری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ رونے لگا، روتے روتے اس کی ہچکیاں بندھ گئی۔ پھر اس نے روٹیاں نیچے رکھ دی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا اے میرے پاک پروردگار، میں تجھے تیرے عرش عظیم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ اگر تیری بارگاہ میں میرا کچھ مقام و مرتبہ ہے اور میں تیری بارگاہ میں مردود نہیں بلکہ مقبول ہوں تو اے میرے پاک پروردگار، مجھے اپنے قرب خاص میں بلا لے اور میری روح قبض فرما لے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی اس نوجوان نے یہ دعا مکمل ہی کی تھی
کہ فوراً اس کی بے قرار روح اس دنوی زندگی کی قید سے آزاد ہو کر عالم برزخ کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں واپس اپنے علاقے میں آیا اور چند متقی و پرہیزگار لوگوں کو جمع کیا تاکہ ہم اس نوجوان کی تجہیز و تکفین کر سکیں۔ میں اپنے ان ساتھیوں کو لے کر غار کی طرف چلا گیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ غار میں کوئی بھی موجود نہیں۔ جس خوش نصیب نوجوان کی لاش کو میں ابھی یہاں چھوڑ کر گیا تھا، اب وہاں اس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ میں بہت حیران و پریشان تھا کہ آخر اس کی لاش کہاں غائب ہو گئی۔ اچانک مجھے غیبی آواز سنائی دی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے حسن بصری، اپنے رفقا سے کہو کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ اب اس نوجوان کی لاش کبھی نہیں ملے گی کیونکہ اس کی لاش کو یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے رب کائنات کی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو کچھ چاہتا ہے وہ کر گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ 6 صدی ہجری کی بلند رتبہ شخصیت ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ 537 ہجری کو سجستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے۔ اسی نسبت سے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام پاک حسن اور معین الدین غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی، عطائے رسول وغیرہ مشہور القاب ہیں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نجیب الطرفین ہیں، یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے سیدزادے ہیں۔ 12 واسطوں سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا سلسلہ نسب مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ جاتا ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علم دین کے بہت شدائی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک 15 سال تھی جب والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ وراثت میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ایک باغ اور ایک چکی ملی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے باغ بیچ دیا اور چکی بھی فروخت کر دی، اور باقی جو ساز و سامان تھا سارا بیچا اور اس کی قیمت فقیروں اور مسکینوں پر صدقہ کر دی، اور راہ علم دین کے مسافر بن گئے۔ پہلے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ سمرقند گئے اور وہاں قرآن پاک حفظ کیا اور مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ سے علم دین سیکھا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسے جیسے علم دین سیکھتے تھے، علم کی پیاس مزید بڑھتی تھی۔ چنانچہ سمرقند میں علم سیکھ کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ بخارا تشریف لائے اور یہاں کے مشہور عالم دین شیخ حسام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شاگردی اختیار کی۔ کم و بیش 5 سال کے مختصر عرصے میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے رائج علوم سیکھ کر فراغت حاصل کی۔ ظاہری علوم سیکھ لینے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ باطنی علوم کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے لیے ایران کے علاقے ہارون پہنچے اور وہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی اور تقریباً 20 سال تک پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر رہ کر معرفت کے منازل طے کرتے رہے۔ 545 ہجری سے لے کر 622 ہجری تک تقریباً 77 سال کا اکثر حصہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سفر میں گزارا۔ مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، خراسان، سمرقند، بخارا، عراق، ہارون، بغداد، کرمان، ہمدان، تبریز، استراباد، خرقان، ہرات، غزنی، رائے، بدخشاں، دمشق، جیلان، اصفہان، ملتان، لاہور، دلی اور اجمیر وغیرہ مختلف شہروں میں گئے۔ وہاں موجود بزرگان دین اولیاء کرام کی خدمت میں حاضری دی، کہیں علم و معرفت کا فیضان تقسیم کیا، کسی سے علم ظاہر و باطن سیکھنے میں مصروف رہے۔ تقریباً 5 ماہ تک آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ بغداد شریف میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر رہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ دین کے بڑے خدمت گزار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ 96 سال دنیا میں تشریف فرما رہے۔ 6 رجب 627 ہجری بروز پیر صبح فجر کے وقت مریدین انتظار میں تھے کہ پیر و مرشد تشریف لائیں گے، نماز فجر پڑھائیں گے، مگر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نہ آنا تھا، نہ آئے۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد حجرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو غم کا سمندر امڑ آیا۔ حضور خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ وصال فرما چکے تھے۔ دیکھنے والوں نے یہ ایمان افروز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نورانی پیشانی پر لکھا تھا، حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یعنی اللہ کا محبوب بندہ محبت الہی میں وصال کر گیا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک ہند کے مشہور شہر اجمیر شریف میں ہے۔ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کیا۔
ناظرین اکرام، رجب شریف کے بابرکت مہینے کی 6 تاریخ کو سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عرس مقدس ہندوستان کی سرزمین اجمیر شریف میں شایان شان طریقے سے منعقد ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ بر صغیر پاک و ہند میں سلسلہ چشتیہ کے بانی ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ خاندان سادات کے شہزادے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والدین متقی، زاہد اور عابد تھے اور اولیاء کاملین میں شامل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بیعت کی اور ان کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے سچے مرید کو لے کر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ گئے، بیت اللہ کا طواف کیا اور دعا مانگی، یا اللہ معین الدین کو اپنے محبوب بندوں میں قبول فرما۔ بیت اللہ سے آواز آئی، ہم نے قبول کیا۔ اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ مبارک پر حاضر ہوئے۔ پیر صاحب نے اپنے مرید کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کیا، آقا میرے اس غلام کو قبول فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک سے آواز آئی، ہم نے معین الدین کو قبول کیا اور سلطان الہند بنا دیا۔ اسی واسطے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو عطائے رسول کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام حاصل کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام ہندوستان اور اسلام کی تاریخ میں اعلیٰ مقام ہے۔ خواجہ صاحب نے خدا داد طاقت اور ایمانی طاقت سے اس شان سے تبلیغ کی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کرامتیں دیکھ دیکھ کر، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تلاوتیں سن سن کر اور زیارتیں کر کر کے 90 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھا۔ تن و تنہا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا۔ یہ صرف ہم نہیں کہتے، دشمن بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ انگریز عیسائی لکھتا ہے کہ اس مرد درویش نے اس شان سے اسلام کی تبلیغ کی کہ تقریباً 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو مدینہ منورہ کی حاضری پر مدینہ کے تاجور، نبیوں کے سرور حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے معین الدین کا خطاب ملا اور تبلیغ دین کی خاطر اجمیر جانے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ سیدنا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ اجمیر شریف تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تبلیغ سے لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ وہاں کے ہندو راجا کو اس سے بڑی تشویش ہونے لگی، چنانچہ اس نے اپنے یہاں کے سب سے خطرناک اور خوفناک جادوگر اجے پال جوگی کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے لیے تیار کیا۔ اجے پال جوگی اپنے چیلوں کی جماعت لے کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا۔ مسلمانوں کا اضطراب دیکھ کر حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گرد ایک حصار کھینچ دیا اور حکم فرمایا کہ کوئی مسلمان اس دائرے سے باہر نہ نکلے۔ ادھر جادوگروں نے جادو کے زور سے پانی، آگ اور پتھر برسانا شروع کر دیے، مگر یہ سارے وار حلقے کے قریب آ کر بیکار ہو جاتے۔ اب انہوں نے ایک ایسا جادو کیا کہ ہزاروں سانپ پہاڑوں سے اتر کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کی طرف لپکنے لگے، مگر جو ہی وہ حصار کے قریب آتے مر جاتے۔ جب چیلے ناکام ہو گئے تو خود ان کے گرو خوفناک جادوگر اجے پال جوگی جادو کے ذریعے طرح طرح کے شعبدے دکھانے لگا، مگر حصار کے قریب جاتے ہی سب کچھ غائب ہو جاتا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چلا تو وہ بپھر گیا اور غصے سے بیچو تاب کھاتے ہوئے اس نے اپنا مرگ چالا، یعنی ہرنی کا بالوں والا چمڑا ہوا میں اچھالا اور اچک کر اس پر بیٹھا اور ہوا میں اڑتا ہوا بہت بلند ہو گیا۔ مسلمان گھبرا گئے کہ نہ جانے اب اوپر سے کیا آفت برپا کرے گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کی حرکت پر مسکرا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی نالین مبارک کو اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی وہ بھی تیزی کے ساتھ اڑتی ہوئی جادوگر کے تعاقب میں روانہ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اوپر پہنچ گئی اور اس کے سر پر تراتر پڑنے لگی۔ ہر ضرب میں وہ نیچے اتر رہا تھا، یہاں تک کہ قدموں پر گر پڑا اور سچے دل سے ہندو مذہب سے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کا اسلامی نام عبداللہ رکھا اور وہ خواجہ صاحب کی نظر فیض اثر سے ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو کر عبداللہ بیابانی نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 90 لاکھ ہندوؤں کو
کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ ناظرین اکرام، رجب شریف کے بابرکت مہینے کی 6 تاریخ کو سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عرس مقدس ہندوستان کی سرزمین اجمیر شریف میں شایان شان طریقے سے منعقد ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ بر صغیر پاک و ہند میں سلسلہ چشتیہ کے بانی ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ خاندان سادات کے شہزادے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والدین متقی، زاہد اور عابد تھے اور اولیاء کاملین میں شامل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بیعت کی اور ان کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے سچے مرید کو لے کر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ گئے، بیت اللہ کا طواف کیا اور دعا مانگی، یا اللہ معین الدین کو اپنے محبوب بندوں میں قبول فرما۔ بیت اللہ سے آواز آئی، ہم نے قبول کیا۔ اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روزہ مبارک پر حاضر ہوئے۔ پیر صاحب نے اپنے مرید کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کیا، آقا میرے اس غلام کو قبول فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزے مبارک سے آواز آئی، ہم نے معین الدین کو قبول کیا اور سلطان الہند بنا دیا۔ اسی واسطے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو عطائے رسول کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام حاصل کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام ہندوستان اور اسلام کی تاریخ میں اعلیٰ مقام ہے۔ خواجہ صاحب نے خدا داد طاقت اور ایمانی طاقت سے اس شان سے تبلیغ کی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کرامتیں دیکھ دیکھ کر، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تلاوتیں سن سن کر اور زیارتیں کر کر کے 90 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھا۔ تن و تنہا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا۔ یہ صرف ہم نہیں کہتے، دشمن بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ انگریز عیسائی لکھتا ہے کہ اس مرد درویش نے اس شان سے اسلام کی تبلیغ کی کہ تقریباً 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو مدینہ منورہ کی حاضری پر مدینہ کے تاجور، نبیوں کے سرور حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے معین الدین کا خطاب ملا اور تبلیغ دین کی خاطر اجمیر جانے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ سیدنا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ اجمیر شریف تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تبلیغ سے لوگ جوگ در جوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ وہاں کے ہندو راجا کو اس سے بڑی تشویش ہونے لگی، چنانچہ اس نے اپنے یہاں کے سب سے خطرناک اور خوفناک جادوگر اجے پال جوگی کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے لیے تیار کیا۔ اجے پال جوگی اپنے چیلوں کی جماعت لے کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا۔ مسلمانوں کا اضطراب دیکھ کر حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گرد ایک حصار کھینچ دیا اور حکم فرمایا کہ کوئی مسلمان اس دائرے سے باہر نہ نکلے۔ ادھر جادوگروں نے جادو کے زور سے پانی، آگ اور پتھر برسانا شروع کر دیے، مگر یہ سارے وار حلقے کے قریب آ کر بیکار ہو جاتے۔ اب انہوں نے ایک ایسا جادو کیا کہ ہزاروں سانپ پہاڑوں سے اتر کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کی طرف لپکنے لگے، مگر جو ہی وہ حصار کے قریب آتے مر جاتے۔ جب چیلے ناکام ہو گئے تو خود ان کے گرو خوفناک جادوگر اجے پال جوگی جادو کے ذریعے طرح طرح کے شعبدے دکھانے لگا، مگر حصار کے قریب جاتے ہی سب کچھ غائب ہو جاتا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چلا تو وہ بپھر گیا اور غصے سے بیچ و تاب کھاتے ہوئے اس نے اپنا مرگ چالا، یعنی ہرنی کا بالوں والا چمڑا ہوا میں اچھالا اور اچک کر اس پر بیٹھا اور ہوا میں اڑتا ہوا بہت بلند ہو گیا۔ مسلمان گھبرا گئے کہ نہ جانے اب اوپر سے کیا آفت برپا کرے گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کی حرکت پر مسکرا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی نالین مبارک کو اشارہ کیا، اشارہ پاتے ہی وہ بھی تیزی کے ساتھ اڑتی ہوئی جادوگر کے تعاقب میں روانہ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اوپر پہنچ گئی اور اس کے سر پر تراتر پڑنے لگی۔ ہر ضرب میں وہ نیچے اتر رہا تھا، یہاں تک کہ قدموں پر گر پڑا اور سچے دل سے ہندو مذہب سے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کا اسلامی نام عبداللہ رکھا اور وہ خواجہ صاحب کی نظر فیض اثر سے ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو کر عبداللہ بیابانی نام سے مشہور ہو گئے۔
ناظرین اکرام، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی علی ہے۔ آپ کا خاندان حجویر میں رہتا تھا، جو غزنی سے بہت قریب ہونے کی وجہ سے اس کا ایک محلہ ہی سمجھا جاتا تھا۔ غزنی افغانستان کا ایک مشہور شہر ہے۔ آپ کی پیدائش غالباً وہیں ہوئی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا خاندان جلاب آ گیا۔ یہ قصبہ غزنی سے حجویر کی نسبت زیادہ قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو علی حجویری یا جلابی کہتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد گرامی کا نام عثمان جلابی رحمۃ اللہ تعالیٰ مشہور ہے۔ آپ حسنی سید ہیں۔ آپ کا نسب نامہ 9 واسطوں سے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، یعنی سید علی بن عثمان جلابی بن علی بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن ابی الحسن بن حسین بن زید شہید بن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طریقہ حنفیہ پر تھے، اور تصوف میں آپ کا طریقہ جنیدیہ تھا، یعنی سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ مرید ہیں حضرت خواجہ ابو الفضل غزنوی کے، اور وہ مرید ہیں حضرت علی حسر مکی کے، اور وہ مرید ہیں حضرت شیخ شبلی کے، اور وہ مرید ہیں حضرت جنید بغدادی کے، اور وہ مرید ہیں حضرت سیری سختی کے، اور وہ مرید ہیں حضرت معروف کرخی کے، اور وہ مرید ہیں حضرت داؤد طائی کے، اور وہ مرید ہیں حضرت حبیب اجمی کے، اور وہ مرید ہیں حضرت حسن بصری کے، اور وہ مرید ہیں حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ مرید ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں مختلف انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے، اور انہیں مخلوق کے خدا کی ہدایت کا فریضہ سونپا۔ آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آپ خاتم النبیین بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین امت کی ہدایت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ بعد میں کئی اولیاء اکرام اللہ رب العزت اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی شمع روشن کرتے رہے، لیکن اولیاء اکرام میں جو مقام و مرتبہ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو نصیب ہوا، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی پیدائش یکم رمضان المبارک 470 ہجری بمطابق 17 مارچ 1078 عیسوی ایران کے صوبہ کرمان شاہ کے مغربی شہر گیلان میں ہوئی۔ اسی نسبت سے آپ کو گیلانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی والد محترم اپنے وقت کے شیخ کامل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد محترم کا اسم گرامی حضرت سید ابو صالح جنگی دوست تھا، جنہیں جہاد کے ساتھ بے پناہ لگاؤ تھا، اور ہمہ وقت نفسانی خواہشات کے ساتھ حالت جہاد میں رہتے۔ کئی کتب میں درج ہے کہ 1 سال تک آپ نے کھانا پینا بھی ترک کیے رکھا۔ 1 سال گزر گیا اور دل میں کھانے کی خواہش محسوس ہوئی تو ایک شخص نے عمدہ کھانا آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے کھانا قبول فرما لیا، لیکن ساتھ ہی فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیا، اور اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے نفس، جو کی روٹی اور گرم پانی ہی تیری خوراک ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ ام الخیر نہایت پاکیزہ، عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ ام الخیر کی شادی کا واقعہ مختلف کتب سیرت غوث اعظم میں موجود ہے۔ ایک روز حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست دریا کے کنارے عبادت کر رہے تھے کہ دریا میں بہتا ہوا ایک سیب آیا۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست نے وہ سیب دریا سے نکالا اور بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا۔ کچھ دیر بعد خیال آیا کہ مالک کی اجازت کے بغیر کھا لینا جائز نہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ پانی کے بہاؤ کی الٹی سمت چل پڑے، اور آپ نے باغ کے مالک کا پوچھا۔ باغ کے مالک سید عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کیا۔ حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی اللہ کے مقبول بندے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ نوجوان اللہ کا خاص بندہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم 10 سال تک اس باغ کی رکھوالی کرو، پھر معاف کرنے کے بارے میں سوچوں گا۔ آپ 10 سال تک باغ کی رکھوالی کرتے رہے۔
اور اتنے طویل مجاہدے کے بعد حضرت ابو صالح جنگی دوست کو حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اتنے طویل مجاہدے کے بعد آپ کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے پیران پیر غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی قرآنی تعلیم اپنی والدہ کے گہوارے میں حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد مزید تعلیم کے لیے آپ کو بغداد بھیج دیا گیا۔ آپ کی والدہ نے اپنے بیٹے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تمہاری جدائی میرے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہے، لیکن تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد بھیج رہی ہوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ تم تمام علوم میں کمال حاصل کرو اور تمہارا تذکرہ اپنے وقت کے جید علماء میں سے ہو۔ تمام علماء کرام اور اولیاء اعظام اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ پیدائشی ولی ہیں، اور آپ کی یہ کرامت بہت مشہور ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ نہیں پیتے تھے۔ گیلان میں یہ بات عام تھی کہ سادات گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دودھ نہیں پیتا۔ آپ کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے لڑکپن کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی عمر کے ابتدائی دور میں جب کبھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تو غیب سے آواز آتی کہ تمہیں کھیل کود کے لیے نہیں بھیجا گیا، اس سے باز رہو۔ یہ سن کر میں رک جاتا۔ میں آواز دینے والے کی تلاش میں اپنے گرد و پیش پر نگاہ ڈالتا، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ بچپن ہی میں آپ سے ولایت کے آثار ظاہر تھے اور جانور بھی آپ سے کلام کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچپن میں ایک آبادی میں کھیل رہا تھا اور ایک گائے کی دم پکڑ کر کھینچی۔ گائے نے مجھ سے کلام کیا کہ اے عبدالقادر، تم اس غرض سے دنیا میں نہیں بھیجے گے۔ جب آپ کو بسم اللہ اور قرآن کریم کی تعلیم کے لیے مکتب میں داخل کرایا گیا اور آپ استاد محترم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، استاد محترم نے کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد ساتھ ہی الف لام میم سے لے کر 18 پارے زبانی سنا دیے۔ استاد محترم نے حیرت سے پوچھا، آپ نے یہ پارے کب اور کیسے یاد کیے؟ انہوں نے کہا کہ میری والدہ ماجدہ 18 سپاروں کی حافظہ تھی جن کا وہ اکثر ورد کیا کرتی تھی۔ جب میں شکم مادر میں تھا تو یہ 18 پارے سنتے سنتے مجھے حفظ ہو گئے۔ آپ نے اپنے وطن گیلان میں باضابطہ طور پر قرآن مجید ختم کیا۔ حضرت شیخ حماد بن مسلم سے قرآن کریم حفظ کیا اور چند دوسری دینی کتابیں پڑھنے کے ساتھ خدمت میں رہ کر فیوز و برکات حاصل کرتے رہے۔ بغداد میں تحصیل علم مکمل کرنے کے بعد آپ 25 سال سخت عبادت و ریاضت کرتے رہے، جنگلوں میں مجاہدے کرتے رہے۔ آپ نے عراق کے صحراؤں اور جنگلوں میں عبادت و ریاضت کی۔ طویل عرصہ بغداد شہر سے باہر رہنے اور عبادت و ریاضت میں اپنا وقت گزارنے کے بعد آپ بغداد واپس تشریف لائے اور یہیں پر سکونت اختیار کی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 528 ہجری میں درسگاہ تعمیر کی اور مختلف علاقوں سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا شروع ہو گئے اور آپ سے علوم دینیہ حاصل کرنے لگے۔ تدریس علم کے دوران لوگوں کی اس قدر کثرت ہوتی کہ آپ کی مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہ ہوتی۔ آپ کے غوث اعظم ہونے پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ درس و تدریس کے دوران آپ کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ تمام افراد آپ کے حلقہ محبت کے اسیر تھے۔ آپ کے علمی کمال کا یہ عالم تھا کہ بغداد میں آپ کی مجلس واعظ میں ہزاروں افراد کا مجمع ہوتا۔ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حلقہ درس میں انسانوں کے علاوہ جنات کی بھی کثیر تعداد موجود ہوتی اور آپ ان کو بھی زیور تعلیم سے آراستہ فرماتے۔
12 سال پہلے ڈوبی ہوئی بارات زندہ ہوگی۔ معزز خواتین و حضرات، ایک بار سرکار بغداد حضور سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ تعالی دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بزرگ عورت کو دیکھا جو زارو قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کی، یا مرشدی، اس ضعیفہ کا اکلوتا بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دلہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج 12 سال گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث العظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اس ضعیفہ پر بڑا ترس آیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ بھی ظہور نہ ہوا۔ بےتاب ہو کر بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، اس قدر تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں ہے۔ ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بمقتضائے حکمت 6 دن میں پیدا کیے۔ بارات کو ڈوبے 12 سال گزر چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہے، نہ ہی اس کا کوئی سواری۔ تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں۔ ریزے ریزے کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکا یک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ دلہا دلہن اور باراتی پانی کی سطح پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے پر آ لگی۔ تمام باراتی سرکار بغداد حضور غوث العظم رحمۃ اللہ تعالیٰ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر حضور غوث العظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دست حق پر اسلام قبول کیا۔ غوث پاک اور رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک چور کو کتب بنا دیا۔ ایک بار حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ سے واپس بغداد آ رہے تھے۔ راستے میں آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو اصل میں چور تھا اور اس انتظار میں کھڑا تھا کہ کوئی آئے تو میں اس کا مال لوٹ لوں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ جب اس کے قریب تشریف لائے تو فرمایا، تم کون ہو؟ چور نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، میں دیہاتی ہوں۔ اللہ اکبر! جھوٹ، وہ بھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ یہ نگاہ غوث اعظم ہے کہ اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں رہتا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نگاہ فرمائی تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ شخص گناہ گار ہے۔ اب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں عبد القادر ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ اس چور کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ وہ فوراً حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں گر گیا اور عرض کیا، اے میرے سردار عبد القادر، خدا کے واسطے نظر کرم کیجیے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا۔ آپ نے دعا کی تو غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر، اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دیجیے اور اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اسے کتب کے درجے پر فائز کر دیجیے۔ آپ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس چور پر نگاہ کرم ڈالی اور اسی ولایت کی اعلیٰ درجے قطبیت پر فائز کر دیا۔ ناظرین اکرام، یہ ہے نگاہ غوث پاک کا فیضان۔ دیکھیے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم سے کیسے دلوں کی میل دھلتی ہے۔ آپ کی ایک نگاہ کرم سے چور ولی بنتے ہیں، ایک نگاہ کرم سے برے اخلاق والے سدھر جاتے ہیں، ایک نگاہ کرم سے گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور وہ معاشرے کے اچھے اور نیک انسان بن جاتے ہیں۔ اب سنیے اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے 30ویں پارے میں سورۃ مرسلات میں ارشاد فرمایا، فالعاصفات عصفا، پھر ان کی جو نہایت تیز چلنے والیاں ہیں، یعنی اولیاء کرام جو شان والے ہیں کہ اپنے نور کرم سے، اپنی نگاہ کرم سے دل کی میل دھوتے ہیں، اخلاق و کردار سنوارتے ہیں اور گناہ گاروں کو نیک رستے کا مسافر بنا دیتے ہیں۔ ابو سعد عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں، ایک بار میری بیٹی فاطمہ گھر کی چھت سے ایک دم غائب ہو گئی۔ میں نے پریشان ہو کر سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت ببرکت میں حاضر ہو کر فریاد کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کرخ جا اور وہاں کے ویرانے میں رات کے وقت ایک ٹیلے پر اپنے ارد گرد دائرہ باندھ کر بیٹھ جاؤ، وہاں بسم اللہ کہہ لینا،
اور میرا تصور باندھ لینا۔ رات کے اندھیرے میں تمہارے ارد گرد جنات کے لشکر گزریں گے، ان کی شکلیں عجیب و غریب ہوں گی، انہیں دیکھ کر ڈرنا نہیں۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ تمہارے پاس حاضر ہوگا اور تم سے تمہاری حاجت دریافت کرے گا۔ اس سے کہنا مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد سے بھیجا ہے، اور اس سے کہنا کہ تم میری بیٹی کو تلاش کرو۔ ابو سعد بیان کرتے ہیں، چنانچہ کرخ کے ویرانے میں جا کر میں نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ رات کے سناٹے میں خوفناک جنات میرے دائرے کے باہر گزرتے رہے۔ جنات کی شکلیں اس قدر ہیبت ناک تھی کہ مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، اس کے ارد گرد بھی جنات کا ہجوم تھا۔ دائرے کے باہر ہی سے اس نے میری حاجت دریافت کی۔ میں نے بتایا کہ مجھے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک دم وہ گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ دوسرے سارے جن بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کی گمشدگی کا واقعہ سنایا۔ اس نے تمام جنات میں اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے گیا ہے۔ چند ہی لمحوں میں جنات نے ایک چینی جن کو پکڑ کر بطور مجرم حاضر کر دیا۔ جنات کے بادشاہ نے اس سے پوچھا، خطبے وقت حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شہر سے تم نے لڑکی کیوں اٹھائی؟ وہ کانپتے ہوئے بولا، عالی جناب، میں دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے اس چینی جن کی گردن اڑانے کا حکم صادر کیا اور میری پیاری بیٹی میرے سپرد کر دی۔ میں نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ، آپ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بے حد چاہنے والے ہیں۔ اس پر وہ جن بولا، بے شک جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ ہماری طرف نظر فرماتے ہیں تو جنات تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ جب کسی قطب وقت کا تعین فرماتا ہے تو جن و انس اس کے تابع کر دیے جاتے ہیں۔ ولیوں کے سلطان حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں 9 ذوالحجۃ الحرام کے دن گاؤں گیا اور ایک بیل کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اچانک بیل میری طرف دیکھ کر بولا، اے عبد القادر، آپ کو اس قسم کے کاموں کے لیے نہ تو پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کا حکم دیا گیا ہے۔ بیل کو بولتا دیکھ کر آپ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا اور لوٹ کر گھر آ گیا۔ گھر کی چھت پر چڑھا تو مجھے میدان عرفات نظر آنے لگا، حالانکہ جلان سے میدان عرفات بہت دور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی امی جان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، امی جان، مجھے راہ خدا میں وقف کر دیجئے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے کی اجازت بھی عطا فرما دیجئے۔ امی جان نے سبب دریافت فرمایا تو میں نے بیل کی گفتگو اور میدان عرفات نظر آنے کا واقعہ سنا دیا۔ میری بات سن کر امی جان نے سونے کے 40 سکے میری قمیض میں سی دیے اور بغداد جانے کی اجازت عطا فرماتے ہوئے ہر حال میں سچ بولنے کا وعدہ لے کر مجھے الوداع کہا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بغداد جانے والے ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ راستے میں 60 ڈاکو ہمارے قافلے پر ٹوٹ پڑے اور سارا قافلہ لوٹ لیا، لیکن کسی نے مجھے کچھ نہ کہا۔ ایک ڈاکو میرے پاس آ کر پوچھنے لگا، تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، سونے کے 40 سکے۔ ڈاکو بولا، کہاں ہیں؟ میں نے کہا، قمیض کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو اس بات کو مذاق سمجھتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا ڈاکو آیا اور وہ بھی پوچھ گچھ کرنے کے بعد چلا گیا۔ جب یہ ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے اور اس سے میرے بارے میں بتایا تو اس نے مجھے بلا لیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ لوٹا ہوا مال آپس میں بانٹ رہے تھے۔ جب سردار نے مجھ سے رقم کا پوچھا تو میں نے وہی جواب دیا جو پہلے کو دیا تھا۔ چنانچہ سردار کے حکم پر میری تلاشی لی گئی اور سونے کے 40 سکے برآمد ہو گئے۔ سردار نے حیران ہو کر کہا، تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ میں نے کہا، امی جان نے مجھ سے ہر حال میں سچ بولنے کا وعدہ لیا تھا اور میں وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ میرا جواب سن کر سردار رو پڑا اور کہنے لگا، تم نے اپنی امی جان کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، جبکہ میں کئی سالوں سے اپنے رب ذوالجلال کے عہد کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد سردار نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ جب بقیہ ڈاکو نے یہ منظر دیکھا تو بولے، آپ ڈکیتی میں ہمارے سردار تھے، اب توبہ کرنے میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں۔ چنانچہ بقیہ ڈاکو نے بھی توبہ کر لی۔
اور قافلے والوں کا مال بھی واپس کر دیا۔ یوں یہ پہلا گروہ تھا جس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے، امی جان کا حکم ماننے اور سچ بولنے کی برکت سے نہ صرف رقم محفوظ رہی بلکہ ڈاکو توبہ کر کے نیک بن گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، مدرسے میں پڑھتے ہوئے بھی نہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ گھر ہو یا مدرسہ ہو یا اسکول ہو، ہمیشہ ہر جگہ سچ بولیں، نیز اپنے والدین کا ہر وہ حکم فوراً مان لیں جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو، کیونکہ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد محترم اور ایک سیب کا واقعہ۔ ناظرین اکرام، حضرت سید ابو صالح کو جنگ سے بہت انس تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا لقب بھی جنگی دوست ہو گیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ زمانہ کے بلند مرتبہ متقی اور پرہیزگار لوگوں میں سے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ عبادات اور مجاہدات کے دوران ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا تیسرا فاقہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ دریا کے کنارے بیٹھے تھے کہ دریا میں سے ایک سیب بہتا ہوا دکھائی دیا، جسے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر تناول فرما لیا۔ بعد میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ سیب کس کا ہے اور میرے لیے اس کا کھا لینا کیوں حلال ہو سکتا ہے۔ یہ خیال پیدا ہوتے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنا قصور معاف کرانے کے لیے مالک کے سیب کی جستجو میں دریا کے کنارے چلے۔ اس دریا کے کنارے کئی روز کے متواتر سفر کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو آب رواں کے قریب ایک نہایت عظیم و شان عمارت ملی، جس میں ایک بہت وسیع باغ تھا۔ اس باغ میں سیب کا ایک بہت بڑا درخت بھی نظر آیا، جس کی شاخیں میوے سے لدی ہوئی سطح آب پر پھیلی ہوئی تھی۔ ان شاخوں سے پختہ سیب ٹوٹ کر پانی میں گر رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو یقین ہو گیا کہ جو سیب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تناول فرمایا تھا وہ اسی درخت کا ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مالک کے باغ کے متعلق دریافت کیا۔ تحقیقات کے بعد معلوم ہوا اس باغ و محل کے مالک حضرت سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے۔ بہرحال جب حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ کو باغ کے مالک حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے متعلق علم ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ بغیر کسی تاخیر کے ان کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو گئے اور سارا ماجرا عرض کرنے کے بعد ان سے معافی چاہی۔ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ چونکہ ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ جان گئے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں سے ایک بندہ ہے، اس لیے تو اپنا قصور معاف کروانے کی خاطر اتنا لمبا سفر کر کے یہاں تک آیا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات سن کر فرمایا کہ 12 سال ہماری خدمت میں رہو گے تب ہی معافی ملے گی۔ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ، جنہوں نے بغیر کسی بحث و تکرار کیے اس شرط کو بخوشی منظور فرما لیا، اگرچہ شرعاً اس طرح قصور معاف کروانا لازم نہ تھا، اور 12 سال تک آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی صحبت بابرکت میں رہ کر آپ کی خدمت کرتے رہے۔ جب 12 سال پورے ہو گئے تو اگلا امتحان آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھا، اور اس دفعہ کا امتحان شاید پچھلے امتحان سے عجیب اور سخت تھا۔ وہ یہ کہ ولی کامل حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ ایک خدمت اور بھی ہے، وہ یہ کہ میری بیٹی ہے جس میں 4 عیب ہیں، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے معذور ہے اور پاؤں سے اپاہج ہے۔ تمہیں اسے نکاح بھی کرنا ہوگا اور 2 سال تک مزید میری خدمت بھی کرنی ہوگی، اس کے بعد جہاں تمہارا جی چاہے چلے جانا۔ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ چونکہ اسلامی تعلیمات سے آگاہ اور خوف خدا کے پیکر اور مدنی سوچ رکھنے والے تھے، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس شرط کو بھی قبول فرما لیا۔ اب آپ کا دوسرا امتحان بھی شروع ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی شہزادی کا نکاح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کر دیا۔ نکاح کے بعد جیسے ہی اپنی زوجہ سے آپ کا آمنا سامنا ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ نگاہوں کے سامنے جو منظر دکھائی دے رہا تھا وہ بتائی گئی صورتحال سے بالکل ہی الٹ تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ کے تو تمام ہی اعضاء صحیح اور سالم ہیں اور بہت ہی زیادہ حسین و جمیل ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی دلہن کے قریب تک نہ گئے بلکہ وہیں سے واپس پلٹ آئے اور حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری زوجہ وہی ہے جسے تم ابھی ابھی دیکھ کر آ رہے ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی جو باتیں تم سے بیان کی تھی وہ سب کی سب اس میں موجود ہیں۔ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، اس سے میری مراد یہ تھی کہ نامحرم کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہیں۔ کانوں سے بہری ہے، اس سے میری مراد یہ تھی کہ ناحق بات سننے کے لیے اس کے کان بہرے ہیں۔ ہاتھوں سے معذور ہے، اس سے میری مراد یہ تھی کہ غیر مردوں کو چھونے کے لیے اس کے ہاتھ معذور ہیں۔ اور پاؤں سے اپاہج ہے، اس سے میری مراد یہ تھی کہ اپنے شوہر کے حکم کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے اس کے پاؤں لنگڑے ہیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زبانی اپنی دلہن کے متعلق وضاحتیں سنی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دل کو قرار آ گیا۔
آپ کے دل میں اپنی زوجہ کی اہمیت اجاگر ہو گئی، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اپنے زمانے کے زبردست ولی اللہ کی بہت سی اچھی خوبیوں سے آراستہ خوبصورت اور خوبصورت بیٹی کا شوہر بننے کا شرف نصیب ہوا۔